जी जनाब, वन सेकंड वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहूँगी। कोविड हम सब जानते हैं कि चल रहा है और हमें आदत भी हो गई है उसकी सारी जिस तरह की SOPs होती हैं उन्हें फॉलो करना, जो भी हमारी हुकूमत हमें बार बार बता रही है हमें उन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए और हमारे चाहने वालों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। कितने सारी फैमिली मेम्बर्स हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स को खो चुके हैं, तो वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ़ है, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी एहतियात बरत लें। बहुत सारी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अब ये डिफरेंट जितनी भी वेव्स हैं उसमें अब जो बात आ रही है वो यही है कि ये बच्चों के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि जी बच्चों के लिए ख़तरनाक नहीं है और अब इसकी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। ऐसा क्यों है? किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, और जिस तरह की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली उस वक्त इम्यून सिस्टम आपका बड़ा कमज़ोर हुआ होता है, तो किसी भी किस्म का वायरल कोई भी इस तरह की चीज़ आपको बड़ा जल्दी अफेक्ट कर सकती है। हर लिहाज से हमें ख्याल तो रखना ही पड़ता है हमारी उन ख़वातीन का। आज हमारे साथ एक बेहतरीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम इन सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से हमें इन सिचुएशंस में डील करना है और क्या आगे प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या इस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं, वैक्सीन से अलग हटके हम और किस तरह से एहतियात कर सकते हैं कि हम इस वबा से खुद को भी बचा सकें और अपने बच्चों को भी बचा सकें। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है, तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर यासिर मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। एंड अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, हमारा मुस्तकबिल है बच्चे, और उनको हेल्दी रखना, उनको हर परेशानी से दूर रखना, ये एक तरह से हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कोविड का दौर चल रहा है और अब जो वेव आई है, थर्ड वेव, जिसमें सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो इसकी क्या सूरत हाल है? किस तरह की ये वेव है जो बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है? क्या इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जो पहली वेव में नहीं था? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पहली जो दो वेव्स थी उनसे जो थर्ड वेव है काफ़ी डिफरेंट है। पिछली जो दो वेव्स थी उसमें मेरा ख्याल है कि हमारी अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बच्चों में जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, लेकिन अब चूँकि एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और पूरी दुनिया में चूँकि रिसर्च साथ साथ चल रही है बच्चों में जो कोविड अफेक्ट हो रहा है, तो उससे इस वेव में हमें पता ये चल रहा है कि कुछ बच्चे काफ़ी सीरियसली इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा। उनकी जो परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमारे आप ICUs में देखें तो हर टाइम पे 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कोविड की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनको ICU में या हाई डिपेंडेंसी या वार्ड्स के अंदर एडमिट करना पड़ता है। अच्छा। उसमें हो ये रहा है कि इन बच्चों में एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं होती, लेकिन प्रीवियस इन्फेक्शन को कोई एक्सपोजर के बाद उनके अंदर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि वो बच्चे के लंग्स को, उनके हार्ट को, किडनीज को, अच्छा, डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, और उसको फिर हम कहते हैं कि एक मल्टी ऑर्गन फेलियर एक जो है ना उसको उस कंडीशन में आ जाते हैं बच्चे, और अक्सर बच्चे जो हैं वो फिर दे नीड इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट। अभी भी जो मोर्टेलिटी है, जो बच्चों की डेथ्स हैं, वो अभी भी लेस दैन 1% हैं, विच इज़ वेरी लो, लेकिन स्टिल जो कि बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी सीरियसली इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो रीजंस क्या है? क्योंकि नॉर्मली कहा जा रहा था कि या तो बच्चे कैरियर्स हैं या फिर लोग वो इफेक्ट हो रहे हैं मोस्टली जिनको कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है या कोई इस तरह की बॉडी वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ है किसी वजह से। बच्चों के अंदर क्या रीजंस आ रहे हैं? बच्चे इफेक्ट तो जी मेरा ख्याल है पिछली वेव्स में भी हो रहे थे। ये अलग बात है कि चूंकि इतनी टेस्टिंग बच्चों की नहीं हो रही थी और हम इसलिए हमें शायद पता नहीं चल सका कि बच्चे कितने इफेक्ट हो रहे हैं। तो कोविड तो हर एज के लोगों को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये कि हमें पता है कि जो ओल्ड एज पीपल हैं या जिनके अंदर और मॉर्बिडिटीज़ हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर ये हो रहा है कि चूंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, अभी छोटे बच्चों के अंदर उनका इम्यून सिस्टम उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ जिस तरह बड़ों का डेवलप हुआ है, तो उनके अंदर एज सच जो कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ है उसकी वजह से एज सच प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन उनका जब एक्सपोजर होता है कोविड इन्फेक्शन से, वो तो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है। हो सकता है कि हल्का सा टेम्परेचर हो या हल्की सी कफ हो, लेकिन कुछ बच्चों में उस कोविड इन्फेक्शन से रिकवर होने के पीरियड के बाद बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि वो बॉडी के अपने ही ऑर्गन्स को जो है वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मेनली जो हार्ट, किडनीज, ब्रेन,
یہ جو 3 مین آرگنز ہیں یہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لنگز افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پہ ایکٹیو انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, تو ایکٹیو انفیکشن اس ٹائم پہ ختم ہو چکی ہوتی ہے, لیکن امیون سسٹم باڈی کا جو ہے وہ بچے کے جو اپنے آرگنز ہیں ان کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, کیونکہ ظاہر ہے بچوں کے آرگنز اتنے مضبوط ایسا تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ اتنا فائٹ کر سکیں. اچھا, اگر ہم ویکسین کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی تک بچوں تک ہم پہنچے نہیں اس ویکسین کو لے کر, تو کیا کوئی اس وجہ سے بھی کوئی کمپلیکیشن آ سکتی ہے کہ جی بچوں کو کی پرسنٹیج زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے, اور ابھی ہم ویکسین بچوں کی طرف نہیں لے کر گئے؟ ابھی ہم بچوں کی طرف ویکسین نہیں لے کے گئے, لیکن اوور آل آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی کمیونٹی کے اندر ویکسینیشن کا ریٹ بڑھے گا, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے ویسٹ کے اندر, امریکہ میں اور انگلینڈ میں, جیسے ہی انہوں نے اپنے جو اولڈر پاپولیشن تھی اس کو انہوں نے ویکسینیٹ کرنا شروع کیا, تو ساتھ ہی انہوں نے کوائٹ ڈرامیٹک امپرومنٹ دیکھی ہے بچوں کے اندر انفیکشن ریٹ میں بھی. تو اب دیکھیں کہ اوور آل کمیونٹی میں جیسے ہی کووڈ کا ٹوٹل انفیکشن ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا, تو بچوں کے اندر جو ہے وہ کووڈ انفیکشن وہ بھی آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ایکسپوجر کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہی ایکسپوجر کم ہوگا انفیکشن ریٹ کم ہو جائے گا, اور جو کمپلیکیشن جو کہ ہم پاکستان میں اب دیکھ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گی دیکھنے میں. تو اوور آل ایکسپوجر کا کم ہونا بہت ضروری ہے. جہاں تک ویکسینیشن کی بات ہے, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی تک جو ریسرچ ہے وہ مینلی جو ینگ پیپل ہیں یا جو اولڈ پیپل ہیں ان کے اندر ہے. 30s پہ ہاں جی, 30s پہ آ گئے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ ود ان نیکسٹ ہوپفلی ود ان نیکسٹ 3 to 6 months جو ٹین ایج 16-17 والی جو ایج ہوگی, جو 15 ایئرز آنورڈ جو ہے نا, وہ ہوپ فلی ود ان نیکسٹ 3 to 6 months جو ہے وہ ویکسینیشن شروع ہو جائے گی بچوں کی انشاءاللہ. بالکل ظاہر ہے جس طرح سے چل رہا ہے حساب کتاب, بہت چیزیں ہمارے انڈر کنٹرول آتی جا رہی ہیں اگر ہم ان ساری چیزوں پہ وہ فالو اپ رکھیں. بلکہ میں آج ہی آپ کو, آج صبح جو مجھے ایک نیوز پتہ چلی جو کہ بڑی اچھی نیوز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا, یہ کہ جو ویکسینیشن ہے اس کی پاکستان میں مینوفیکچرنگ بھی شروع ہو گئی ہے. ماشاءاللہ, واو, دیٹس اے ریئلی گڈ نیوز. یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہم نے جو ویکسینیشن ایک ٹرائل چل رہا تھا چائنا کی ایک بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی کے ساتھ, وہی ویکسین جو ہے وہ اب پاکستان میں مینوفیکچر کرے گی اور وہ ہمارے پاس لوکلی اویلیبل ہوگی. دیٹس ریئلی گریٹ. چلیں, یہ تو ہماری ناظرین کے لیے بھی بڑی ایک اچھی بڑی نیوز ہے ایک طرح سے. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, چلیں ویکسین ہم نے لگوا لی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم نے کس طرح سے احتیاط برتنی ہے تاکہ ہم اپنی اس وبا سے بچ سکیں, اپنے لوگوں کو بچا سکیں, اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے چلے یہ بھی ایک حد تک ہم فالو کر لیتے ہیں, لیکن ان ساری چیزوں کے علاوہ اور کون سی ایسی باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, ویکسین ہم سب کو پتہ ہے کہ 100% افیکٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ساری ویکسین ان کی ایفیکیسی ڈفرینٹ ہے. تو اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ پریونشن کے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں جیسی پہلے آپ نے کہا سوشل ڈسٹینسنگ میجرز ہیں, جس میں فیس ماسک ہے, 6 feet ڈسٹینس ہے, ریگولر ہینڈ ہائیجین ہے, ریگولر ہینڈ واشنگ ہے, اور جو کراؤڈڈ پلیسز ہیں وہاں جانے سے اوائڈ کریں. یہ تو سوشل ڈسٹینسنگ میجرز میں آ جاتی ہیں. دوسری جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سب کو اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے ان تینوں ویوز کے اندر کہ وہ لوگ جن کو ہیلتھ پرابلمس تھے نا, کسی بھی قسم کے ہیلتھ پرابلمس, جن لوگوں کا وزن زیادہ تھا, جو کہ اوبیز تھے, جن لوگوں کو ہارٹ کے, لنگس کے, کڈنیز کے, شوگر, بلڈ پریشر, یہ پرابلمس آلریڈی چل رہے تھے, وہ لوگ برے طریقے سے افیکٹ ہوئے ہیں. وہ لوگ جو کہ ہیلدی تھے, فزیکلی فٹ تھے, اور یہ بیماریاں نہیں تھیں, اور جن کا وزن جو ہے وہ ایک مناسب رینج میں تھا, ان لوگوں میں بہت کم لوگوں کے اندر یہ کمپلیکیشنز آئی ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو آپ مینٹین رکھیں, اور اس کے لیے جو چیزیں ہیں جس میں ریگولر ایکسرسائز, ریگولر جو ورزش ہے وہ آ جاتی ہے. ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ ہیلدی ڈائٹ ہو. تو جو ڈائٹ اور ایکسرسائز, یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں گڈ فزیکل ہیلتھ کے لیے. بالکل, اور میرے خیال سے یہی ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر بیماری سے دور رکھ سکتی ہیں. بالکل جی, میں ایک بڑا کلیئر میسج ہے, نہ صرف یہ کہ کووڈ کے لیے بلکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں, کہ اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں جس میں شوگر, بلڈ پریشر, جو کہ پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے شخص کو جو ہے ان یہ بیماریاں ہیں, اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, اسپیشلی ایز یو اسٹارٹ موونگ ٹورڈز سلائٹلی اولڈر ایج, اسپیشلی 40+ آنورڈز, تو ضروری ہے کہ آپ ینگ ایج سے ہی, ٹین ایج ایئر سے ہی جو ہے وہ ان 2 چیزوں پہ بہت فوکس کریں. اس میں ایک آپ کی ڈائٹ, اور دوسری جو ہے وہ ہے ریگولر ایکسرسائز. یہ 2 چیزیں اگر آپ ان پہ فوکس کریں گے, اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں گے, نیچرل چیزیں کھائیں گے, جو قدرتی غذا ہے وہ کھائیں گے, اور اپنا وزن جو ایک ڈیسنٹ ویٹ ہے اس کو مینٹین کریں گے,
تو اس سے ہوگا یہ کہ جی آپ ان بیماریوں سے بچ سکیں گے, کووڈ اور اس طرح کے جو ڈفرینٹ وبائیں ہیں ان سے بچ سکیں گے. اور اوور آل ایک یہ ان چیزوں سے نہ صرف یہ کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی بلکہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بہت اچھی ہوگی. بالکل صحیح ہے, اور آپ اچھا سوچیں گے, آپ فریش فیل کریں گے تو آپ کی ویسے ہی ساری چیزیں اچھی ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا یہ تو بات ہو گئی, اب ہم تھوڑا سا نیو بورن بیبیز کی طرف آتے ہیں. اس میں یہ بتائیے گا کہ کتنا رسک ہوتا ہے, کتنا چانس ہوتا ہے کہ انہیں بھی کووڈ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, میں تو جی یہاں پہ ہاسپٹل میں چونکہ نیو بورن بیبیز کو ریگولرلی دیکھتا ہوں آئی سی یوز کے اندر, تو اب اس وے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مدرز جن کو پریگنینسی کے اندر کووڈ ہوا ہے یا کووڈ ایکسپوجر ہوا ہے ان میں سے ایک کافی ریزنیبل پرسنٹیج جو بچوں کے تھے جو ہمارے پاس آئی سی یوز میں آئے ہیں وہ کافی سک ہوئے ہیں. اور جب ہم نے مختلف ٹیسٹ کروائے ہیں مدرز کے اندر اور بیبیز کے اندر تو ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ کووڈ نے ایک بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کیا ہے ان نیو بورن بیبیز کی جو سکنس تھی اس کے اندر. تو اس میں اگین وہی ایڈوائس ہے کہ پریگنینسی کے اندر کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو جتنا کووڈ سے محفوظ رکھ سکیں. دوبارہ وہی بات کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو میجرز ہیں ان کو فالو کریں, اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ جو کووڈ ویکسین ہے اب وہ دیٹ از ناؤ آلسو ریکمینڈیڈ فار پریگننٹ وومن اینڈ بریسٹ فیڈنگ وومن ایز ویل. جی بالکل, شروع میں تھوڑا سا تھا کنسرن بٹ ناؤ دیٹ از ویری کلیئر کہ جو کرنٹ ویکسینز ہیں اویلیبل پاکستان میں دے آر آل can be given to the pregnant and breastfeeding women as well. تو بہت ضروری ہے پریگننٹ خواتین کے لیے کہ وہ یہ ویکسین لگوائیں تاکہ ایک تو وہ کووڈ سے بچ سکیں, اگر خدا نخواستہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی سیویرٹی کم ہوگی. اوکے, صحیح بات ہے. اچھا ہمارے پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو جو امپروو ہونے والا ریشو ہے ہماری نیو بورن بیبیز کا وہ کس حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور ابھی جو کرنٹ چل رہا ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی, WHO نے پچھلے سال ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے پتہ ہمیں یہ چلا کہ پاکستان کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیو بورن مورٹیلٹی ریٹ ہے, یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ نیو بورن بیبیز کی ڈیتھ ہوتی ہے. دیٹ از اراؤنڈ 50 to 60 per 1000 بیبیز, جو کہ پاکستان میں اب دیکھیں کہ جو افغانستان اور جو افریقہ کے پور کنٹریز ہیں ان سے بھی پاکستان میں نیو نیٹل مورٹیلٹی زیادہ ہے. اور یہ ہمارے لیے ایز اے نیشن ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کو ہم اس طریقے سے ہیلتھ کیئر نہیں پرووائڈ کر پا رہے. جو ہماری پریگننٹ خواتین ہیں ان کو ہم اس طریقے سے نہیں لک آفٹر کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. رائٹ. تو کس طرح سے اگر ایک جو پریگننٹ لیڈی ہے اس کو آپ ایڈوائز کیا کرنا چاہیں گے؟ ایک تو کووڈ کا دور ہے, اس میں آپ نے کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے پوری پریگنینسی بہت سیف گزارنی ہے, تو کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جی. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک ریگولر آپ کا جو اینٹی نیٹل چیک اپس ہیں ڈیورنگ پریگنینسی وہ ہونے چاہیے. ایک جو کوالیفائڈ لیڈی ڈاکٹرز ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں ان کے ساتھ, تاکہ آپ کے ریگولر پوری پریگنینسی میں 2 سے 3 سکینز ہوں, آپ کے جو بلڈ ٹیسٹ جو ضروری ہیں وہ ہوں, وہ بہت ضروری ہے. تو اس کو ہم اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں, جو کہ ایک پراپر اینٹی نیٹل کیئر ہونی چاہیے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے پریگننٹ خواتین کے لیے کہ وہ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو ٹھیک رکھیں پریگنینسی کے دوران, کیونکہ ظاہر ہے وہ پریگنینسی کے اندر دے آر آلسو فیڈنگ انادر بیبی ایز ویل. تو ان کی جو ڈائٹ ہے وہ بہت اچھی ہونی ضروری ہے, اور اگین اس کے اندر جو نیچرل چیزیں ہیں, فریش فروٹس, ویجیٹیبلز, میٹ اور اس طرح کی چیزیں, فریش ملک, یہ شامل ہونا چاہیے. تیسری چیز اگین وہی کہ پریگننٹ ہمارے پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جیسے ہی آپ پریگننٹ ہوں تو دین یو شوڈ جسٹ گو ٹو کمپلیٹ ریسٹ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایون اپ ٹو دا لیٹسٹ there are a lot of ladies جو ورکنگ لیڈیز ہیں اور اپنی اس پوری پریگنینسی کو کام میں نکالتی ہیں. بالکل, ہم جب میں انگلینڈ میں تھا تو ہم یہی دیکھتے تھے وہاں پہ رائٹ ٹل دی اینڈ آف پریگنینسی جو خواتین تھیں دے ور اسٹل ویری ایکٹیو. اور تو یہاں پہ بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹل دی اینڈ آف پریگنینسی ایٹ لیسٹ 30 to 60 منٹس ایکسرسائز جو ہے نا, ایکسرسائز کا مطلب یہ کہ ڈیلی واک جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے پریگننٹ خواتین کے لیے. اس سے یہ کہ ان کی فزیکل ہیلتھ اور ان کی امیونٹی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی. صحیح. تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ کچھ ملٹی وائٹامنس بہت ضروری ہیں پریگننسی کے دوران, جس کے اندر کچھ آئرن سپلیمنٹس ہیں, کچھ وٹامن سپلیمنٹس ہیں اور کچھ فولک ایسڈ سپلیمنٹس ہیں. اور یہ تینوں چیزیں بہت ایکسپینسو نہیں ہیں, دے آر ویری چیپ. آپ جو ہے نا ان کو فولک ایسڈ ہو گئی, اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو بڑا جی بالکل 3 ہی چیزیں بہت ایزیلی مل جاتی ہیں اور دے آر ناٹ ویری ایکسپینسو. تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیں, فولک ایسڈ, آئرن اور ملٹی وٹامنس, اور اس کے ساتھ اپنی ایک متوازن غذا رکھیں.
ایک اپنا ویٹ جو ہے وہ پریگننسی کے اندر بڑھتا تو ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ ایکسرسائز جو ہے وہ ڈیلی تاکہ کنٹرول آپ بالکل کنٹرول میں رہیں. اور دوسری جو چیز میں کہنا چاہوں گا نیو بورنز کے حوالے سے کہ ضروری ہے کہ آپ پریگننسی کے دوران اپنا ایک مائنڈ بنا لیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا یو آر گوئنگ ٹو فیڈ دیم یور اون ملک. بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے بچوں کی صحت کے لیے, اور اس لیے مدرس کو جو ہے نا پریگننسی کے دوران بالکل انہیں ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے کہ جیسے بچہ انشاءاللہ پیدا ہوگا ہم بچوں کو اپنا ہی دودھ پلائیں گے. بالکل, کیونکہ لیکن جیسے اکثر ہی کچھ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے ایشو جو نہیں پروڈیوس کر پاتی, تو وہ بیچاری تو بڑی مجبور ہو جاتی ہیں ٹاپ فیڈ دینے پہ. دیکھیں جی, ایک یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ کہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو دودھ ماں کی طرف سے آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایشوز آتے ہیں کئی دفعہ, لیکن یہ کہ اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو خواتین ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں کہ ہم نے اب بچوں کو اپنا ہی دودھ پلانا ہے, they somehow overcome all these issues. اور بچہ بھی آپ کا پھر ہیلدی ہوتا ہے. کیونکہ آج سے 40-50 سال پہلے جب یہ فارمولا ملک نہیں تھے تو کوئی اور آپشن نہیں تھا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. اس ٹائم پہ جو بچے تھے وہ صرف ماں کا دودھ ہی پی رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چونکہ اب ہمارے پاس ایک آپشن آ گیا ہوا ہے کہ جی اچھا اگر دودھ آسانی ہے نا, آسانی بھی ہے لیکن اس کے پرابلمز بہت زیادہ ہیں. بالکل صحیح اگر بات آپ ان کو کمپیئر کریں تو آئی تھنک دیر از نو کمپیریزن. ایگزیکٹلی, یو کین ناٹ کمپیئر مدر فیڈ ود فارمولا ملکس. ایگزیکٹلی, اور آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جتنی ایکسپرٹیز ہیں, جتنا آپ نے اپنا ایکسپیرینس گزارا ہے اس میں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے, اور اسی کی بنا پر آپ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں. تو میرے خیال سے جتنی بھی پریگننٹ لیڈیز ہیں یا جن کے بچے پیدا ہو چکے ہیں ان کو اپنے نیو بورنز کا اسی طریقے سے وہ خیال رکھ سکتی ہیں کہ ایک تو بہت احتیاط برتیں, کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو انہیں خیال رکھنا پڑے گا, اپنی بہت ساری چیزوں کو مارنا پڑے گا, بیکاز کیونکہ وہ اپنے اس بچے کو ایک اچھا بہتر مستقبل دینے کے لیے تھوڑی بہت کوشش کریں گے. اینڈ اگین آپ نے خود کو بھی جو ہے وہ بہت اچھا اینڈ ہیلدی رکھنا ہے, ہیلدی ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی, تاکہ وہی والی چیز آپ کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں, اور یہ بڑا ضروری تھا کہ جتنی بھی آج کل کی خواتین ہیں وہ ان ساری چیزوں کو سمجھیں, ریئلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا, اور سارے سرکمسٹانسز میں دیکھتے ہوئے کہ ہمارے بچے بھی ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ آگے بڑھیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو.